बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। माशाल्लाह खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आपको पता है कायद से रिलेटेड ये पूरा अशरा पासबान मिल्लत हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आ रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी स्ट्रगल के हवाले से। आज चूँकि दूसरी ट्रांसमिशन है तो यकीनन उन्हीं से मुतालिक एक ख़ास टॉपिक का इंतखाब किया जाता है। मौजू क्या है ये हम जान लेते हैं अज़हर अली आबदी साहब से। जी सर। जी, जैसे आपने बताया कि कायद आज़म से मुतालिक पूरा अशरा, अब तो जो मुझे याद पड़ता है कोई 10 साल से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह से। और किसी मीडिया पे हम इस तरह का प्रोग्राम और ऐसी सीरीज़ नहीं देखते। बिल्कुल एक आधा दिन प्रोग्राम होता है जी लेकिन पूरा बिल्कुल। अशरा नहीं। जी, कायद आज़म की शख्सियत ऐसी है कि इन पे तो 100 प्रोग्राम भी हों तो कम है। यकीनन कायद आज़म वाकई एक नाबगा थे, एक जीनियस थे और उन्होंने तारीख़ आलम पे अपने असरात छोड़े हैं। यकीनन तो उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मुआशरे में बरसर अमल हैं और फिर उनमें भी ख़ास तौर पर नौजवान, रोल मॉडल के तौर पर कायद आज़म ऐसी शख्सियत से बेहतर शख्सियत शायद ही हमें कोई मिले जो हमारे ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको एक रोल मॉडल के तौर पर अल्लाह ताला ने पेश किया। वो तो है ही, लेकिन अगर कायद आज़म को देखें तो उनके इत्तबा में एक बेहतरीन और मुकम्मल शख्सियत थे। और यही इन प्रोग्राम्स में हम साबित करते हैं, इसी की डिटेल देते हैं। आज हमारा मौजू है कायद आज़म की तालीमी सफ़र, आगाज़ से लेके और वकालत तक जो उन्होंने लिंकन इन्स में बार इतलाओ किया, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मेहमानों का तारुफ करवाइए। जी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं, अभी भी पढ़ाते हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट को आप हेड करते हैं, जो बड़ा रेलेवेंट है। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम शबीर साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी और बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आप फ़लसफ़े के उस्ताद हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडी को उस यूनिवर्सिटी में देखते हैं। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। दोनों शख्सियात माहिर तालीम भी हैं, उस्ताद भी हैं, रिसर्चर भी हैं, तो बहुत बेफिटिंग और शान है आज के मौजू के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, कायद आज़म का तालीमी सफ़र, और जब हम बात करते हैं किसी शख्सियत के डेवलपमेंट की तो इसमें कोई शक नहीं है कि पहली दर्स का तो माँ की गोद होती है, फिर घर का माहौल होता है, फिर जिस जगह वो रह रहा होता है इर्द गिर्द का माहौल। लेकिन अगर देखें कि तरबियत की मैच्योरिटी और तकमील तो दर्सगाहों में ही होती है, तो वो सफ़र का आपका आगाज़ कैसे हुआ और कैसे फिर मुख्तलिफ़ एवोल्यूशनरी पीरियड आपके गुज़रे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच की वो रिवायत जिसका आप इंट्रो में ज़िक्र कर रहे थे, वो सच की इंतज़ामिया, आप इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बाबा कौम के शायान शान एक अशरा एक तवील अरसे से सच ने शुरू कर रखा है। और मैं समझता हूँ कि इसने कायद की ज़िंदगी, उनके अफ़कार, उनकी खिदमात को बहुत अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ पहलुओं से कौम के सामने, नाज़रीन के सामने रखा है। मेरे लिए ये एज़ाज़ कि इन ट्रांसमिशंस का मैं हिस्सा हूँ। आपने बहुत अहम बात की कि इंसान, उसकी तालीम और तरबियत दोनों का मजमुआ होती है शख्सियत। और बाबा कौम जिन्होंने आगे चलकर दुनिया के नक्शे को आल्टर करना था, जिन्होंने दुनिया में एक नई कौम पाकिस्तानी के नाम से मुतारिफ करानी, बेशक उनकी सारी ज़िंदगी यकीनन एक आम इंसान से मुख्तलिफ, एक मुमय्यज़ और मुमताज़ अंदाज में उसकी उठान। बेशक। तो हम उनकी तालीमी सफ़र पर बात करेंगे तो उससे पहले तरबियत पर बात करेंगे, और तरबियत से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया कि कायनात में रहती दुनिया तक जो नमूना और जो किरदार की एक आला मयार है, वो निस्बतें भी बहुत आला हुआ करती हैं। आप देखिए
کہ والدین جو اولاد کو سب سے اہم چیز دیتے ہیں وہ اس کا نام جو اس کی پہچان بنتا ہے. اور نام کس قدر اہم ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم کو بھی علم الاسماء سکھائے گئے تھے. تو میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ کوائن کیا ہوا نام جو کہ محمد علی ہے, واہ, تو کون سی کائنات کی نسبت ہے جو اس میں شامل نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان نسبتوں کی جو نورانی چھاپ ہے جو اٹھان میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے وہ مترشح نہ ہو؟ جی یہ تو مجھے یاد آ رہی ہے ایک روایت, ایک حدیث بھی ہے کہ اچھا نام رکھو بچوں کا, نام اثر ڈالتے ہیں. یقیناً. اور وہ میرا خیال ہے جب وہ ماں باپ اور ارد گرد کے لوگ وہ نام بار بار لیتے ہیں تو اس کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نام رکھتے ہوئے بہت سوچ سمجھ. بالکل, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. اور جب نسبت کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیے جو ہم جس دین کے فالوورز ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور نیت کا اثر جن نسبتوں سے ہوتا ہے وہ نام نظر آتا ہے. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ اور پھر وہ گھر کی تربیت اور اس کے بعد جو تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو ابتداً بامبے میں شفٹ کر گئی تھی ان کی جو فیملی ہے, وہاں پر ابتدائی پرائمری اسکول کی تعلیم, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پر ایک کیتھیڈرل کے ساتھ اسکول تھا اس میں تعلیم, اور پھر دوبارہ کراچی اور سندھ مدرسۃ الاسلام. اب میں یہاں پر ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو آگے چل کر قائد کی جو شخصیت ہے, ان کے جو افکار ہیں, ان کی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے, ان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے, اور وہ جس طریقے سے انہوں نے ایک چومکھی لڑائی لڑی ہے, اس میں وہ ابتدائی تربیت ایک تو اپنی زمین کے ساتھ جو پیوستگی ہے وہ نظر آتی ہے, پھر اس وقت کے جو جدید تعلیمی سلسلے ہیں, ظاہر ہے کلونیل پیریڈ ہے وہ بھی نظر آتا ہے, اور پھر کراچی میں جو انتخاب ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کا, وہ نسبت میں آج ناظرین کے گوش گزار یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہوتی ہے اپنا گھر, اپنا خاندان, اور ایک ہوتا ہے مادر علمی. تو مادر علمی کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو مان لینا, اور وہ نظر آتا ہے کہ جب جناح نے اپنی وصیت میں سندھ مدرسۃ الاسلام کو بھی اپنی پراپرٹی میں سے ایسٹس میں سے حصہ دیا, تو گویا وہ خود اس بات کو اپنی زندگی کے بالکل عروج اور آخر تک ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اس کا ان کی شخصیت پر کیسا تک اثر ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو ایک کتاب قائد اعظم کے ایک بایوگرافر ہیں رضوان احمد, بڑے مستند ان کے سوانح نگار ہیں, تو رضوان احمد نے لکھا کہ ان کی تحقیق کے مطابق سندھ مدرسۃ الاسلام بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے والد پونجا جناح کا ہاتھ تھا. انہوں نے اس کے لیے وسائل بھی مہیا کیے, رقم بھی دی, اور اس کے بنانے میں ایک کردار بھی ادا کیا. تو اس کا مطلب ہے قائد اعظم کی تو ایک نسل پیچھے سے یہ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ مادر علمی کی بات کی, وہ پیچھے سے ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا. جی عابدی صاحب, میں بہت مشکور ہوں آپ کی اس ٹرانسمیشن میں مجھے آپ نے کنسیڈر کیا, اور سچ ٹی وی اس لحاظ سے یہ ہمارے سارے پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا میں ایک خاص تخصص رکھتا ہے کہ یہاں پریگمٹزم یا ریئلزم کی بجائے آئیڈیالزم ہے, یعنی شیئر کمرشلزم جو ہے وہ سچ ٹی وی کی پالیسی میں ہمیں نظر نہیں آتا. یہ قائد کے نام ایک عشرے کی ٹرانسمیشن یہ کوئی پریگمیٹک یا کمرشل اپروچ کے تحت نہیں ہے, یہ ایک اپنے قومی ورثے, اپنی قومی شان و شوکت اور اپنی قومی خدمت کا جذبہ ہے کہ جو جس کے تحت یہ پلاننگ ہوتی ہے. اور آپ ہر سال ایک عشرہ مناتے ہیں جو قائد کے نام کا ہوتا ہے, اور ہمارے جو فور فادرز جو پاکستان کی فاؤنڈیشن جنہوں نے ڈالی ان کے نام کا ہوتا ہے, تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. اب جہاں تک قائد اعظم کے تعلیمی سفر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی چیز کسی فرد کو سمجھنا ہو, کسی کمیونٹی کی ہسٹری کو سمجھنا ہو, کسی چیز کو سمجھنا ہو, اس کے لیے کانٹیکسٹ بہت ضروری ہوتا ہے.
جب آپ کسی کو ڈی کنٹیکچولائزڈ کر دیتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بڑے فلاز آتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو اس لحاظ سے ایک جرمن ایڈیم ہے, بہت خوبصورت ہے, جو فلسفی میں استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس عہد کے سٹزم لبن کو سمجھیں. وہ سٹزم لبن کیا ہیں؟ وہ اس وقت کی ہسٹوریکل, سوشولوجیکل اور سائیکالوجیکل کنڈیشنز جو ہے وہ ان کا مطالعہ ہے, تاکہ وہ چیز آپ کو, جس کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, وہ سمجھ میں آئے. اور اس کے لیے جو یورپ میں ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہسٹوریسزم, یعنی اس ہسٹورل کانٹیکسٹ کو سمجھیں تاکہ وہ چیز آپ کو مکمل, اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں کسی طرح کا فلا نظر آئے. تو ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم چیزوں کو ڈی کنٹیکچولائزڈ کر کے دیکھتے ہیں. جب ڈی کنٹیکچولائزڈ کرتے ہیں تو وہ اپنے میننگ بہت زیادہ لاس کر چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب ہم قائد اعظم کے تعلیمی سفر کی بات کریں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت عالم اسلام اور مسلم سب کانٹیننٹ کی اس وقت علمی کنڈیشن کیا تھی, اور اس علمی کنڈیشن یا وہ جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز ہیں ان کے اندر پھر تلاش کرنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلیمی سفر کس طرح کا رخ اختیار کرتا ہے. وہ کوئی اسپیس میں یا کوئی ویکیوم میں تو نہیں ہے نا, وہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلم ورلڈ میں, یعنی ویسٹرن انکاؤنٹر سے پہلے سے یہ ریئلائزیشن موجود تھی کہ ہم ڈکلائن کی طرف ہیں. تو جگہ جگہ جا بجا کچھ تحریکیں چل رہی تھیں, جیسے مڈل ایسٹ میں محمد بن عبد الوہاب کی وہابی تحریک ہے, افریقہ میں سنوسی تحریک ہے. تو یہ اسی چیز کی ریئلائزیشن تھی کہ ہم اپنے ڈکلائن کو کس طرح اریسٹ کریں اور وہ اپنے ریوائول کی طرف کس طرح جائیں. تو اس لحاظ سے سب کانٹیننٹ کا کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس خطے پر مسلم تھاٹ پر جس شخصیت نے سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا وہ ہے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ. شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کا جو تخصص ہے باقی ریوائولسٹ موومنٹس کے اگینسٹ, وہ تخصص یہ ہے کہ جتنی ریوائول کی تحریکیں اٹھی ہیں وہ بیکورڈ لکنگ ہیں, وہ پیچھے دیکھتی ہیں کہ ہم نے پیچھے کی طرف جانا ہے اور وہاں سے انسپائریشن لینی ہے اور ہم نے ان کے ماڈز کو جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے. شاہ ولی اللہ کا تخصص یہ ہے کہ وہ فارورڈ لکنگ ہے, وہ پروگریسو ہے, وہ ہسٹری کے ایولوشن پہ نظر رکھتے ہیں, اور وہ اتنی ہیوج پرسنالٹی ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کے اندر ہمیں 3 ایلیمنٹ نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر ٹریڈیشن بھی موجود ہے, ان کے اندر ریزن بھی موجود ہے, اور ان کے اندر مسٹیسزم فلسفی بھی موجود ہے. تو قائد اعظم جو شاہ ولی اللہ کی جو ڈائلیکٹک سائیڈ ہے اس کو اون کیا ہے سر سید احمد خان نے. ان کی جو ٹریڈیشن والی سائیڈ ہے اس کو اون کیا ہے مدرسہ دیوبند نے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. ان کی جو مسٹک سائیڈ ہے اس کو بریلوی مکتبہ فکر نے اون کیا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت جو کہ دبستان ہے مختلف روایات کا, یعنی وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ان کو ایز اے ہول کوئی ہماری کمیونٹی میں وہ نہیں کر سکا اختیار, اس کی کچھ سائیڈز کو اختیار کیا, یعنی اتنی جامع شخصیت ہے. اب دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو رول ہے سر سید احمد خان کا کہ اس وقت جب مسلم ڈکلائن اپنی پیک پہ تھا اور مسلمان بضد تھے کہ ہمیں انگریزی زبان کی طرف نہیں جانا, ہمیں جدید تعلیم حاصل نہیں کرنی, اور کفر کے فتوے تھے جا بجا, اور انڈیا کو دارالحرب قرار دیا جا رہا تھا. تو یہ جو سر سید جو شاہ ولی اللہ کی ریوائولسٹ سائیڈ ہے, یہ ریوائولزم کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہسٹری کا شعور نہیں رکھتے, یہ مارڈز کو سمجھتے ہیں, اور وہ جو ہسٹری کے گوشت پوش میں چیزیں ٹریول کرتی ہیں, تاریخ کا شعور لازمی ہے ان مارڈز کو آگے لے کر چلنے کے لیے. اگر آپ کے پاس تاریخ کا شعور نہیں ہے تو آپ بیکورڈ لکنگ ہوتے ہیں, آپ پیچھے دیکھتے ہیں, اور تاریخ کی جو ایک سننا ہے یا چلن ہے کہ تاریخ ہمیشہ moves forward with the burden of past on its back and sees its direction intuitively. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو قائد اعظم کے تعلیمی سفر میں جو ایک پس منظر تھا وہ سر سید کی روایت سے ہوتا ہوا بالکل آگے. وہ سر سید کا جو وہ سفر ہے, سر سید اس وقت بہت بڑی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں اجتہاد تو کئی صدیاں پہلے بند ہو چکا تھا. اچھا وہ جو
مختلف 4 جو اسکول تھے ان کے اندر بھی اجتہاد کرنا ہے تو جو فادر آف اسکول ہے اس کی پریمیسز کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. بالکل. اب ہمیں اجتہاد کا ایک ایسا مارکہ درپیش ہے کہ ہم صرف وہ اپنے جو لیگل تھاٹ یا اپنی جو ٹریڈیشنل تھاٹ ان کے اندر نہیں ہیں. ہسٹری نے ہمیں ایک بہت بڑے چیلنج سے مارکہ آزما کیا ہے. اس وقت سر سید نے زاویہ نگاہ کا اجتہاد کیا ہے. بالکل. ان کا اجتہاد بہت بڑے لیول کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تاریخ کے جس موڑ پر ہے ہمیں اس ماڈرن نالج کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا, ہمیں ماڈرن ایجوکیشن لینی ہوگی. ویسٹ کا جو غلبہ ہے وہ بیسیکلی علم کا غلبہ ہے, وہ سائنس کا غلبہ ہے, وہ ٹیکنالوجی کا غلبہ ہے, اس کی طرف ہمیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا بحث کو کھول دیا, اور ہمارے پاس کیونکہ پروگرام میں آج کل ٹائم ہے کہ ہم بات کر سکیں. یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر غلام شبیر صاحب نے, سر سید احمد خان کے فکر, اور پھر بعض لوگ اسے جوڑتے ہیں اقبال سے بھی, اگر ریوائول کی بات کریں, اس کی پھر عملی ظہور جو ہے وہ تو ہمیں قائد اعظم میں ہی نظر آتا ہے. یعنی پریکٹیکلی جو مسلم قوم کو لیڈ کیا اپنے اس تعلیمی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, وہ تو پھر قائد اعظم نے کیا. جی یقیناً. دیکھیے جو ہسٹوریکل پروسیس ہے اس کی تو بہت اہمیت ہے, اور وہی جو سیکونس ہے حالات کا اور واقعات کا, اس کی بنت اس سے ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر سر سید احمد خان موجود نہ ہوں تو پھر ہمیں جسے آج ہم دو قومی نظریے کے نام سے جانتے ہیں, جی وہ بھی اس کا شعور بھی تو اصل میں سر سید کے اسکول سے صحیح آتا بات, ہے. بہت صحیح بات. اور اہم بات یہ ہے جو میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, سر سید اور جنا کے درمیان اس گویا وہ جو تھاٹ کے پروسیس کا پل ہے, وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا, وہ مصور پاکستان اقبال ہیں. اور پھر اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ قائد اعظم کیسے بنے ہیں, تو ہمیں تاریخ اپنے آپ کو کہیں ہم کہتے ہیں کہ دہراتی ہے, کہیں کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے لوگ سبق نہیں لیتے. اپنی اپنی جگہ پر یہ دونوں باتیں اہم ہیں, لیکن پاکستان کا آج وجود, پاکستان کا ایک قد و قامت سے کھڑے رہنا, پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کا بہت خوبصورتی کے ساتھ لہرانا, اس بات کو ثبوت ہے کہ جو ہمارے اسلاف ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک معرض وجود میں آیا, اور جو ہماری جو اس وقت تھاٹ کا جو منظرنامہ ہے اس میں بھی اس کے اثرات اب بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں, وہ ان 3 شخصیات کا بالخصوص اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں ذکر کے موجود ہے. ایک پہلو بہت اہم ہے. دیکھیے سر سید احمد خان نے بھی جب علی گڑھ کی بنیاد رکھی, اور پھر جو سائنٹیفک نالج کی بات ہو رہی تو سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی, تراجم کیے, اور جدید علوم جس میں ظاہر ہے کہ ایک ٹول انگریزی زبان کا تھا اس کی طرف بھی آئے, اور اس وقت جو ریشنلزم کا غلغلہ تھا اس کی طرف بھی متوجہ کیا. ایک بات ہے کہ انہوں نے ابتدا اس بات سے کی کہ ہندوستان میں رہنے والے سارے ہی لوگ, اس وقت ہندوستان کی جو ریالٹی تھی, ہندوستان کی جو حقیقت تھی, اس میں ہندو مسلم کے علاوہ ایک ایلیمنٹ جو اس وقت حکمران انگریز بھی موجود تھا, ان تینوں کو یکجا کر کے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اور اس کوشش میں یقیناً انہوں نے کوئی تمیز نہیں کی ہے ہندو اور مسلم کی. لیکن پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ جب 1867 کے اندر اردو ہندی تنازع بنارس میں اٹھتا ہے, تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فراست مؤمنانہ سے ڈرو, وہ بہت دور رس نگاہی ہوتی ہے. تو وہ سر سید احمد خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ زیادہ عرصے تک یہ قومیں اب یکجا نہیں رہیں گی. بالکل. اس کے باوجود اقبال نے بھی ترانہ ملی لکھا. اس سے پہلے کیا لکھا, انہوں نے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے نیشنلزم پر بات کی, اور انہوں نے بھی اس بات سے شروع کیا کہ ہمیں یکجا رہنا ہے, لیکن پھر الٹیمیٹلی آئے اس بات پر کہ ظاہر ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. یہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو قائد اعظم ہمیں قائد اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس میں بھی تو ظاہر ہے آپ کے ناظرین کے علم میں ہے یہ بات کہ جنا کی
ایک طرف ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے اور تعلیم پر بات کرتے ہوئے ہم سندھ مدرسۃ الاسلام تک پہنچے تھے اور پھر کرسچن مشنری اسکول اور پھر بامبے سے ان کی میٹریکولیشن. یہ ایک اور جو قائد اعظم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اسباب ایسے فراہم ہوتے ہیں. ابتدائی طور پر ان کے والد جو جناح پونجا ہیں ان کے ایک ظاہر ہے کہ دوست ہیں اور وہ اپرنٹس شپ کے لیے قائد اعظم کو دعوت دیتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ سندھ مدرسۃ الاسلام سے پھر جو چرچ مشن ہائی اسکول کی طرف آپ گئے, اس تعلیمی سفر کے اس موڑ پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یقیناً ناظرین قائد کے تعلیمی سفر پہ بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.